Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले इस सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। आज की इस मजलिस के अंदर हम चंद ऐसे बुनियादी अहकाम व मसाइल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ इफ्तार सौम से है, यानी रोज़ा इफ्तार के बुनियादी अहकाम व मसाइल क्या हैं। हम और आप जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के साथ साथ उसके अहकाम, उसके मसाइल और उसकी बुनियादी चीज़ों का जानना भी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का अमल ये है इफ़्तार के मामले में कि एक आदमी को इफ़्तार करने में जल्दी करनी चाहिए। जैसा कि आप देखें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़र फ़ी शहर रमज़ान, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ़लम्मा गाबतिश शम्स क़ाल, जब सूरज गुरूब हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, या फ़लां अंज़िल फ़जदह लना, ऐ फ़लां शख्स नीचे उतरो और आओ हमारे लिए सत्तू तैयार करो, सत्तू घोलो। क़ाला या रसूल अल्लाह इन्ना अलैका नहारन, उस शख्स ने बुलंदी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, अभी तो जो है दिन बाकी है, अभी मुकम्मल तौर पर सूरज गुरूब नहीं हुआ है। वो शख्स सूरज गुरूब होने के बाद की जो सुर्खी होती है, वो जो आसार होते हैं, उसको वो शख्स समझ रहा था कि अभी जो है सूरज गुरूब नहीं हुआ है, इसलिए इफ़्तार करना अभी जो है हलाल और जायज़ नहीं है। तो क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंज़िल फ़जदह लना, आप उतरिए, आइए, उतरो और आ करके जो है सत्तू तैयार करो। कहते हैं कि वो शख्स आया और उसने जो है सत्तू तैयार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तू को पिया। सुम्मा क़ाल बियदिही, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपने हाथ से आपने इशारा करते हुए कहा, इदा गाबतिश शम्सु मिन हा होना व जाअल लैलु मिन हा होना फ़क़द अफ़तर अस्साइम, जब सूरज गुरूब हो जाए और गायब हो जाए और रात इधर से आने लगे तो फ़ौरन हमें जो है इफ़्तार कर लेना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तरगीब दिया कि उसकी सुर्खी, उसकी जो है जो सूरज डूबने के बाद जो सफ़ेदी फैलती है, वो चीज़ का एतबार नहीं, बल्कि एक आदमी ये देखे कि सूरज गुरूब हुआ तो उसके बाद फ़ौरन उसे इफ़्तार करना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर हमें तालीम दी है। महज एहतियात के नाम पर 5 मिनट, 7 मिनट, 10-10 मिनट तक ताख़ीर करके इफ़्तार करना यह ऐन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस मामले में और आपके सहाबा ने कभी ये तरीक़ा अख्तियार नहीं किया कि महज एहतियात के नाम पर इस तरह से सूरज गुरूब हो जाने के बाद भी जो है आदमी रुका रहे और 5 मिनट के बाद इफ़्तार करे। जैसा कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आम सी बात बन गई है कि हमारे यहाँ बाकायदा कैलेंडर तैयार होता है। हमारे आज के इस जदीद दौर में एक आदमी सेकंड और मिनट तक का आदाद व शुमार रखता है, उसे अच्छी तरह से यकीन के साथ वो आदमी उसको शुमार करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कैलेंडर तैयार होकर के समाज में एक आम आदमी के हाथ में आते हैं, तब हम देखते हैं कि उसमें 4-4 मिनट, 3-3 मिनट का फ़र्क होता है कि सूरज गुरूब होने के 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद लोग इफ़्तार करते हैं। तो इस हैसियत से मेरे भाइयों, आज के हालात में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते, ला यज़ालुन्नासु बिखैर, लोग उस वक्त तक खैर पर कायम रहेंगे, भलाई पर कायम रहेंगे, मा अज्जलुल फ़ित्र, जब तक कि लोग इफ़्तार करने में जल्दी करते रहेंगे। तो इफ़्तार करने में जल्दी करना
یہ خیر کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے، جس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، یہ دین اس وقت تک فائق رہے گا، ما اجل الناس الفطر، جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ لأن الیہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ افطار میں تاخیر کرنا، سورج غروب ہو جانے کے بعد بھی اس کا انتظار کرنا، احتیاط کے نام پر 3 منٹ 4 منٹ لیٹ کرنا، یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے، مؤخر کرتے تھے وہ۔ ایسے ہی آپ دیکھیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، باب و ذکر دوام الناس علی الخیر، باب باندھتے ہیں کہ باب اس بارے میں کہ لوگ اس وقت تک نیکی پر برابر خیر پر قائم رہیں گے جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں وفیہ کالدلالۃ علی انہم، اس بات میں یہ دلیل موجود ہے کہ اگر جب لوگ تاخیر کریں گے افطار کرنے میں تو وقعوا فی الشر، وہ شر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر مستقل ایک باب باندھا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث کے اندر اس کی ترغیب اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت انا و مسروق، حضرت مسروق اور میں دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ہم نے پوچھا یا ام المومنین، اے ام المومنین، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، کہ صحابہ میں 2 شخص ایک ایسے ہیں جو افطار کرنے میں نماز میں جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو افطار میں اور نماز میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو کہا افطار میں جلدی کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کہتی ہیں کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی اسی طریقے پر عمل کرتے تھے کہ آپ افطار کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور یہ ابن مسعود کا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ تو گویا آپ نے تعلیم دیا کہ آپ عبداللہ بن مسعود کے طریقے کو اختیار کرو، وہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جب گھڑیاں نہیں تھیں، جب وسائل اور ذرائع ابلاغ اور اس طریقے سے دیگر جدید آلات نہیں تھے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کے لیے لوگوں کو اونچی جگہ پر جا کر سورج غروب ہونے کی اطلاع دینے کے لیے متعین کر دیا کرتے تھے۔ کسی شخص کو لگا دیتے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دیکھو اونچی جگہ پر جا کر، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تم ہمیں اطلاع دو اس بات کی۔ تو آپ دیکھیں اس قدر اہتمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے جلدی کرنے کے معاملے میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان اذا کان صائما، اللہ کے نبی جب روزے سے ہوتے، امر رجلا فاوفى على شيء، ایک آدمی کو حکم دیتے کہ وہ کسی جگہ پر چڑھ جائے، کسی بلند جگہ پر جائے، فاذا قال غابت الشمس افطر، جب وہ آدمی کہتا کہ سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی فوراً افطار کرتے تھے۔ یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا افطار کے معاملے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بہت سارے حنفی علماء نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کو اس سنت کے اختیار کرنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تعجیل افطار کی احادیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تعجیل افطار میں، افطار کے جلدی کرنے میں کیا راز ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اللہ تعالی جل شانہ کا حکم ہے، اور اس میں عام بندگان خدا کے لیے سہولت اور آسانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور نگاہ کرم کا ایک مستقل وسیلہ ہے۔ اس لیے امت جب تک اس پر عامل رہے گی وہ اللہ پاک کی نظر کرم کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے، اور اس کے برعکس افطار میں تاخیر اور سحری میں جلدی کرنے میں چونکہ اللہ پاک کے تمام بندوں کے لیے مشقت ہے، اور یہ ایک طرح کی بدعت اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ روزہ کے بنیادی احکام و مسائل صفحہ نمبر 68۔ تو آپ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں افطار کے اندر تاخیر کرنے کو یہود و نصارہ کا عمل قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بھائیو، یہ بات ہمیں اور آپ کو شرح صدر کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی افطار کرنے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جو شخص یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا یا فجر طلوع ہو گئی ہے کھا پی لے یا جمع کر لے اور پھر معاملہ اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس کا نہ تو روزہ خراب ہوگا اور نہ ہی اس پر قضا لازم آئے گی۔ یعنی یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ ایک آدمی اگر اسے یہ سمجھ کر کے کہ سورج غروب ہو گیا بدلی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، ایک آدمی نے جہلاً اگر اس طرح کا عمل کر لیا اور افطار کر لیا، لیکن افطار کرنے کے بعد اتفاق سے سورج نکل آیا، تو ایسے شخص کا روزہ صحیح ہوگا، اس آدمی کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عمدن و قصدن روزہ کو ترک نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے۔ افطار کرنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، وہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی۔ اللہ کے نبی چند رطب کھجوروں پر اللہ کے نبی افطار کیا کرتے نماز سے پہلے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ، اگر وہ رطب کھجوریں، تازہ کھجوریں اگر وہ نہ ہوتی، فَعَلَى تَمْرَاتٍ، تو پکی ہوئی کھجوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر وہ بھی میسر نہیں ہوتا تو حَسَى حَسْوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو پانی کے چند گھونٹ پی کر کے اللہ کے نبی افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو انسان کو جو چیز میسر ہو، اگر تازہ ادکچی کھجوریں اگر میسر ہوں تو اس کے ذریعہ سے، تمر جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں اس کے ذریعہ سے، اگر وہ میسر نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ کے ذریعہ سے ایک آدمی افطار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی افطار کے معاملے میں مؤذنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی جو مسجدوں کے لیے اذان دینے میں، مسجدوں سے اللہ کی صدا بلند کرنے پر معمور اور متعین ہے، تو اسے اس معاملے میں جاننا چاہیے کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤذن یہ مؤتمن ہے، امانت دار بنایا گیا ہے لوگوں کے روزوں کا، لوگوں کی نمازوں کا۔ اسے اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے اور اسے کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا امناء المسلمین علی صلاتہم و سحورہم المؤذنون، لوگوں کی سحری پر اور لوگوں کی نمازوں پر یہ مؤذن امانت دار ہے، امانت دار بنائے گئے ہیں، یہ سونپے گئے ہیں بہت بڑی ذمہ داری کو۔ تو انہیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کتاب و سنت میں بہت بڑی ذمہ داری انہیں عطا کی گئی ہے، اور ایک مؤذن کو جو فضیلت ملتی ہے وہ فضیلت اسی اعتبار سے کہ لوگوں کو سحری کے لیے، لوگوں کو افطار کے لیے، لوگوں کو نماز کے لیے وہ اطلاع دیتا ہے، اور اس معاملے میں کبھی خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ وقت سے پہلے اذان دے دے یا وقت ہو جائے اور اذان نہ دے۔ یہ چیزیں ایک مؤذن کی ذمہ داری کے عین خلاف ہے، امانت داری کے عین خلاف ہے۔ تو یہ افطار کے معاملے میں بہت بڑی ذمہ داری ایک مؤذن کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اگلی مجلس کے اندر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.